मौसम तूफान बाद बारा के इशारों पर नाच रहा था। गोया हर तरफ तूफानी बारिश अपने जौहर दिखाने में मगन थी। ठंडी हवा के हिचकोले बारिश के साथ इंतहाई दिलसोज लग रहे थे। वो लॉन में खड़ी कुदरती मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए बारिश के साथ ही रक़्स में मगन थी जो उसको भरपूर भिगो चुकी थी। अचानक से आसिया बेगम की तेज़ पाददार आवाज़ उसके नाजुक कानों में आ समाई थी। अंदर आओ। वो शेड के नीचे ही खड़ी उसको हाँक लगाते हुए बोली, पर मुकाबिल अनजान बनी फिर से अपने काम में मगन हो गई थी। वो इस लड़की को ताज्जुब से तक रही थी जो इतनी तूफ़ानी बारिश में बच्चों की तरह खुशी से उछल रही थी। मेरी कहाँ बात मानेगी ये पागल लड़की? अभी बेड से उठी है फिर बीमार पड़ी, बेड पर जा पड़ेंगी। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए मुख्तसर सी राहदारी तय करते हादी के कमरे की जानिब लपकी। खाना बन रहा, खा के जाइएगा। मेहरमा इन तीनों को देखते हुए जहांगीर शाह के मुकाबिल जा बैठी। हाँ ज़रूर शहरोज साहब पुरजोश अंदाज लिए उसने प्यार से देखते हुए बोले। मेहरमा मेरी ख्वाहिश नहीं तो ये एक फ़ैसला ही समझ लो। इसमें तुम्हारे राय लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम मेरी बात को नहीं टालूंगी। वो आस भरे लहजे में मेहरमा से मुखातिब हुए। जी भाईजान बताएं, मैं हुमातुन गोश हूँ। मेहरमा अदब से बोली थी, जिनकी आंखों में हैरानी ही हैरानी दर आई थी, जबकि पास बैठे जहांगीर शाह और यहान शाह भी उनकी बात पर अजहद चौंके थे। मैं चाहता हूँ तुम दोबारा से वापस शाह हाउस लौट आओ। कुछ ज़िंदगी के जो मीठे से पल है वो पल इकट्ठे बसर करें और दुनिया से हंसी मुस्कुराते कूच कर जाए। हम पे तुम्हारी जुदाई के दिन बहुत ही जानलेवा गुजरे हैं। हम जाने, हमारा खुदा जाने। वो धीमा सा मुस्कुराए, जिस मुस्कुराहट से शर्मिंदगी, खजालत और दुख भरे जज्बात के रंग कूट कूट के भरे थे। कुछ हम अन्ना के आड़े आए रहे तो कुछ लोगों की बातें खा गई, वरना शायद हम बहुत पहले तुम्हारे घर की दहलीज पार कर लेते। बस हम वक्त के हाथों मजबूर हुए। एक बेबस इंसान थे जो अपने दिल की बात पर गौर किए ज़माने बातों की तरफ मुतवज्जा हुए रहे, जबकि ये हमारी बहुत बड़ी नादानी थी। उनका लहजा अफसोस की आमिज़श से भरा पड़ा था। भाईजान, आपने जो फ़ैसला लिया है वो मुझे दिलो जान से कबूल है। आप जैसा कहेंगे इस पे हम लब्बैक कहेंगे, क्योंकि मैंने माजी में अपने बड़ों के हुक्म झुटला कर अपना मनपसंद रास्ता चुना था, जिसमें सिवाय कांटों के और कुछ ना था। और आज इन कांटों ने हमारा पूरा पोर छलनी कर दिया है। जिसकी तकलीफ़ से हम कभी भी चीख उठते हैं। वो एक लंबी सांस खारिज करते हुए निहायत दुख भरे लहजे से बोली, हादी बेटा, उस पागल लड़की को अंदर बुलाओ। कब से बारिश में भीग रही है, फिर ताप चढ़ गया तो पूरा घर सर पे उठा लेंगी। वो मुतफक्कर लहजे में बोली। क्या? वो चौंका। उफ, इतनी बारिश में वो बाहर है? वो हर लहजा सोच कर ही काँप गया था। जो सर्दी से कंबल में दुबका किसी किताब के मुताले में बुरी तरह गर्क था। मॉम किधर है? वो सुरैया बेगम के बाबत पूछते हुए बोला। वो कुछ काम से बाजार गई है, तुम उसको अंदर ले आओ। मेरा नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूँ। वो अजलत में कहती हुई बाहर क्या रुख कर गई। उफ, ये लड़की, ये पटाखा जैसे एक पल भी सुकून नहीं मिलता। ना खुद सुकून में रहती है, ना अगले बंदे को रहने देती है। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ खुद से कंबल हटाए कोफ्त और बेजारी से बाहर लान की जानिब बढ़ गया। जैसे ही बाहर आया, अचानक बारिश की कुछ हल्की हल्की फवार ने उसके सांवले चेहरे को भिगोया था। उसने झुंझलाते हुए बारिश की इन कतरों को अपने हाथ की पुश्त से साफ किया था, जो बरसने में दोबारा से तेजी पकड़ चुके थे। वो गुस्से में दनदनाता हुआ ज़मीने के करीब आ ठहरा था, जो दुनिया फहमी से बेखबर बारिश में किसी जलपरी के मानिंद भीग रही थी, जिसके चेहरे से चिपकी हुई कुछ आवारा लट्टें उसके सफ़ेद चेहरे पर रक्स करती, जिसे वो बार बार कोफ्त से कान के पीछे उड़सा लेती। वो कुछ पल के लिए बारिश में रक्स करती हुई इस लड़की में होश आ गया था, जबकि इसके होश रुबा सरापे पर अपनी नज़र जमाए वो 2 कदम के फासला तय के उसके नज़दीक तरीन हुआ। ज़रमीने अचानक हादी को अपने करीब देख कर भौंचका रह गई थी, जिसके चेहरे पे कुछ और ही बहके बहके से रंग रचे हुए थे, जो उसे मुसलसल अपनी घायल कर देने वाली मखमूर निगाहों से देख रहा था। ज़रमीने को ऐसा लगा जैसे हादी ने उसे अपनी नज़रों से पूर जकड़ लिया है। वो चाह कर भी खुद को इससे दूर नहीं कर पाई थी, जिसकी आंखों में मोहब्बत के जुगनू ज़ोर और शोर से जगमगा रहे थे। वो भी इन शरबती आंखों के समंदर में बुरे तरीके से डूबे उसकी गहराइयों को टटोलने में लग गई। कुछ पल वो दोनों ही अपनी जगह साख्त खड़े एक दूसरे में गुम बारिश में भीग रहे थे।
چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گیٹ کے پار گاڑی کے ہارن نے ان دونوں کو سکتا توڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہادی سے کچھ کہتا، وہ گھبراتی ہوئی اسے نظریں چرا کر فوراً سے پیشتر اندر کی جانب پلٹی تھی، اور وہ زرمینے کی صدا پر ترنگ سے کہا لگاتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکا تھا، اور اپنے دل کی ہی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، جو اس سے بھیگتے ہوئے وجود میں کھو کر کہیں دور تلک جا پہنچا تھا۔ بھلے وہ اپنی زبان سے اس کی محبت کا اقرار نہ کر پاتا، لیکن اس کا دل زور و شور سے زرمینہ ریحان شاہ کی محبت کے کلمے پڑھ رہا تھا، جو برے طریقے سے اس کو اپنے سحر میں جکڑے جا چکی تھی۔ تبھی وہ سر جھٹ کے چہرے پر حسین مسکان سجائے گیراج میں رکی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جس میں سے نکلنے والے انجان چہروں نے اس کی طرف متوجہ اپنی جانب کھینچی تھی، اور وہ تعجب سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ریحان صاحب کی جانب بڑھا تھا۔ تف ہے ہم پر کہ ہم کیا کر آئے ہیں، ہمیں اس مینٹل کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، وہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا قیاس کرتا ہو پھرے گا۔ وہ افسوس سے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پورے کمرے میں مگن گھیر بنی ہوئی تھی۔ شرمندگی اور خجالت کا احساس اس کے چہرے سے واضح طور پہ آیا تھا۔ اف، وہ کتنی بے باکی سے دیکھ رہا تھا، اور اوپر سے ہم بھی پاگلوں کی طرح اس بندر کو دیکھنے میں مگن ہو گئے تھے، جیسے ہم نے کبھی اس کے بصوری آلے جیسی شکل دیکھی نہ ہو۔ اب ہم تمہیں نہیں چھوڑنے والے ہادی شاہ، تم تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ انتہائی بدتمیز واقع ہوئے ہو۔ تم دیکھنا، اب ہم سیدھا تمہارے سر ہی پھوڑیں گے۔ 2 دن ہسپتال میں رہ کے آؤں گے، پھر ہی تمہارے حواس ٹھکانے آئیں گے، اور یہ جو گندی حرکتیں تم کرتے پھر رہے ہو، وہ ساری کی ساری ایک جھٹکے سے نکل جائیں گی۔ آیا بڑا ہیرو۔ وہ اسے کوستے ہوئے چینج کرنے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں تھے آپ اتنی دیر سے، اور یہ خوبصورت لیڈی کون ہے؟ وہ مہرماں کے بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ریحان صاحب کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، لیکن مقابل ہنوز خاموش کھڑا رہا۔ ہادی نے بے چینی سے پھر اپنی بات دہرایا، تم 1 منٹ کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے؟ وہ اس کے استفسار سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے۔ چچا جان، ہم نے آپ کی سابقہ محبوبہ کا تو پوچھ نہیں لیا، جو آپ ہمیں خان جانے کے دوڑ رہے، وہ ناک چڑھاتا ہوا بولا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ عین اسی لمحے گاڑی کی دوسری سائیڈ سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا، ہادی اس چہرے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چونکا تھا۔ یہ شیرنی ان کے ساتھ کدھر سے آ گئی؟ وہ حیران ششدر رہ گیا تھا۔ اوئے ریحان چچا، اس کو آپ کہاں سے پکڑ کے لائے؟ وہ اس کو بغور دیکھنے میں مصروف تھا، جو شہروز صاحب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم کہیں پاگل تو نہیں ہوگے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ اس کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولے، جو ہکا بکا کھڑا پرنیا کو تک رہا تھا، جو اب اندر جا چکی تھی۔ پاگل تو میں ہو گیا ہوں، پر آپ مجھے بتائیے، آپ لوگوں کو کہاں ملی؟ وہ ایک ہی سوال کو دوبارہ دہراتا ہوا تجسس سے بولا، یار یہ تمہاری پھوپھو مہرماں کی بیٹی ہے۔ واٹ؟ پھوپھو مہرماں؟ وہ آنکھیں پھاڑ کے حیرانی میں مبتلا ہوا۔ ہاں، یہ تمہاری پھوپھو اور ان کی بیٹی ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے ادھر شاہ ہاؤس میں رہیں گی۔ اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ لو، اور یہ سارا سامان اندر شفٹ کر دو، وہ ہادی سے کہتے ہوئے یہ جا وہ جا، اور وہ پیچھے کھڑا اپنا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا، تبھی گاڑی کی جانب بڑا سامان نکالے کلیوں کی طرح اندر بڑھ گیا تھا۔ ثریا اور آسیہ بیگم آنے والے نفوس کو دیکھ کر انتہائی حیرانگی میں مبتلا ہوئے۔ فرط مسرت سے ان دونوں کی جانب لپکی اور مہرماں بیگم کو اپنے ساتھ لگا گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں شاہ ہاؤس کے مکین لاؤنج میں اکٹھا ہوئے تھے، سوائے جہانگیر شاہ کے، جو ان کو ڈراپ کیے آفس چلا گیا تھا۔ زرمینہ، پرنیا بیٹی کو اس کے کمرہ دکھاؤ۔ جی تائی جان۔ جاؤ بیٹی، فریش ہو جاؤ۔ ثریا بیگم پرنیا کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، جس کے چہرے سے تھکان کے آثار واضح طور پر نمودار تھے۔ تبھی وہ اثبات میں سر ہلائے زرمینہ کے ساتھ باہر کی جانب لپکی۔ ہائے، کیسی ہے وہ؟ اچانک سے ان دونوں کے راستے میں آیا تھا، جو ایک دوسرے سے باتیں کیے راہداری طے کرتے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پرنیا اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر حیران ہوئے سرحد سے رکی، جو کھڑا اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرنے میں مصروف تھا۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک، پرنیا اخلاقیات نبھاتے ہوئے بولی۔ میں ہادی شہروز شاہ، آپ کا حسین خوبرو کزین، وہ ڈرامائی انداز لے ایک طرح سے اپنا تعارف کرواتا ہوا بولا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ واقعی خوبرو ہیں، وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی، اور پاس کھڑی زرمینے کے کانوں میں جیسے ہی پرنیا کی آواز پڑی، وہ گشخار اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پرنیا اپی، آپ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جل بھونی تو گئی تھی اس کی تعریف پر۔ کیوں، تمہارے کان بنے؟ یہ تم سے میری تعریف ہضم نہیں ہوئی؟ وہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔
کیوں تم کوئی شاہ رخ خان ہو جس کی تعریف ہم سے ہضم نہیں ہوگی؟ اپنی شکل پہلے شیشے میں دیکھو، قسم سے سڑے ہوئے آلو لگتے ہو، وہ نحوست سے کہتی ہوئے آگے بولی۔ اور تم جنگلی بندریا جو ایک چھلانگ لگائے کبھی ادھر اور کبھی ادھر، جس بندریا کو ایک پل بھی سکون نہ ہو، جو ہر وقت گھر میں سب کا سکون غارت کیے رکھے، وہ اس کو ایک پل میں تپا گیا تھا۔ پاس کھڑی پنیاں ان دونوں کو حیرانی سے گاہے بگاہے دیکھ رہی تھی، جو بچوں کی طرح آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر محظوظ ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عین اسی لمبے جہانگیر شاہ کی کڑک دار آواز نے گویا ان دونوں کی زبان بند کروا دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جہانگیر شاہ ان کے قریب آتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں لالا، بس کچھ سامان تھا وہ کمرے میں رکھ کر آ رہا ہوں۔ جبکہ زرمین نے جو جہانگیر شاہ کی پشت پہ کھڑی تھی، اس کے پیچھے سے ہی ہادی کو مزے سے آنکھ مارتے ہوئے جھٹ پٹ سے ڈرائنگ روم میں کی طرف بھاگی تھی۔ ہادی جہانگیر شاہ کے پاس کھڑا زرمینہ کی اس حرکت پہ کلس کر رہ گیا تھا اور آنکھوں میں دھمکی آمیز اشارہ کیے پھر سے جہانگیر شاہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے کل ہونے والی میٹنگ سے آگاہ کر رہا تھا۔ پاس کھڑی پنیاں ان دونوں کا منہ دیکھنے میں مصروف تھی، جو نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ تبھی وہ خود ہی قیاس کرتے ہوئے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جہانگیر شاہ ہادی کو ہدایت کی اپنے کمرے میں داخل ہوا، جو وہ ان دونوں سے بھاگ دوڑ میں تھک چکا تھا۔ تھکا ماندہ سا بغیر جوتے اتارے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا اور اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں میں پنیا کا حسین عکس جھلملایا تھا، جو 2 دن سے بری طرح اس کا دل کی مسند پر جا بیٹھی تھی۔ اچانک باتھ روم کا دروازہ دھڑام سے کھولا تھا۔ وہ جو اپنے ہی حسین خیالوں میں مست تھا، ایک دم چونکا تھا۔ سامنے کھڑی اس خوبصورت دوشیزہ کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا، جو اس سے انجان بالوں میں ٹاول باندھنے میں مصروف تھی۔ چاہ کر بھی اپنی بےتاب نظریں اس گنچۂ دہن سے نہ ہٹا پایا تھا۔ اس کے بے پرواہ حسن کو تکتا ہی رہ گیا، جو مہویت سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اچانک وہ بے خودی کے عالم میں اٹھا تھا اور دھیرے دھیرے اپنے بوجھل قدم اٹھاتا اس کے نہایت قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے اتنے قریب تھا کہ اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتی تو بشرطیہ اس سے جا ٹکراتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھتے ہوئے چیخ مارتی، وہ سرے سے اس کے منہ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ چکا تھا۔ پنیا حیرانی سے اسے تک رہی تھی، جو تہذیب کے بالائے طاق رکھے بدتمیزوں کی طرح اسے گلپاش نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے پرے کیے اس سے دور ہوتی، تبھی جہانگیر شاہ اس چالاک لومڑی کا ارادہ بھاپتے ہوئے تیزی سے اس کی نازک کمر کے گرد اپنے بائیں ہاتھ حمائل کیے جھٹکے سے اس بدتمیز حسینہ کو اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ آپ میرے روم میں کیا کر رہی ہے؟ اور جبکہ آپ نے میرا باتھ روم بھی استعمال کیا ہے، شاید آپ جانتی نہیں، اب مجھے اپنی چیز کسی سے بھی شیئر کرنے کی عادت نہیں، سو آپ باتھ روم صاف کیے بنا اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اس کے دھلے ہوئے نکھرے چہرے پہ اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے بولا۔ پنیا اس کے ہاتھ کو زبردستی اپنے منہ سے پیچھے ہٹائے غصے سے پھٹی تھی۔ کیا تم تمیز ادھار پہ دے آئے ہو؟ بے غیرت جاہل انسان، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی ناکام کوشش میں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ ہنوز خاموش اس کے غصے سے ہلتے ہوئے گلابی لبوں کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے بارے میں زہر اگلنے میں مصروف تھے۔ آخر تم کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ کیوں ڈھیٹ بنے ہوئے ہو؟ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے اس کے بازو پہ اپنی خطرناک دانت گاڑ چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہانگیر شاہ کی ناک پر جھٹ سے غصے کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اس نے تکلیف سے ہونٹ دانتوں تلے یوں بھینچے تھے جیسے گویا کسی محب لاوے کا منہ بند کیے ہو۔ مزاحمت مت کرے، جتنی کریں گی اتنا ہی قریب آتا جاؤں گا۔ وہ غصے کے ضبط کرتا ہوا اس کی نازک کمر کو اور شدت سے بھینچتے ہوئے اس کی تکلیف کو بڑھا گیا تھا۔ ہائے میری کمر! پنیا کی سسکی میں درد کی شدت نمایاں تھی، جو اپنا سخت مضبوط ہاتھ اس کا پنچ اس کے نازک کمر میں گاڑے ہوئے تھا۔ اس درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مرتی کیا نہ کرتی، فوراً سے پیشتر اس بات میں سر ہلا گئی۔ چھوڑو، میں صاف کر دیتی ہوں۔ وہ درد کو ضبط کیے رکھائی سے بولی تھی۔ گڈ، پر میں حیران ہوں، آپ کے جیسی گھمنڈی اور بدتمیز لڑکی باتھ روم صاف کرتے ہوئے بھلی نہیں لگے گی۔ سو اس کو جھڑتے ہوئے اس سے دور جا کھڑا ہوا۔ مسٹر جہانگیر شاہ، بہت جلد ہی تم مجھے جان چکے ہو، حیرت کی بات ہے۔ ویسے البتہ جو لڑکی تمہیں بھلی لگتی ہے اسے بلاؤ اور اپنا باتھ روم صاف کرواؤ، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی، جس کے چہرے پہ چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اور ہاں، آج کے بعد اگر تم میرے قریب آئے تو یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو نا، اس کا چماٹ بنا کر زور سے تمہارے منہ پر دے ماروں گی، سو آئندہ احتیاط برتنا۔
وہ اسے وارن کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ مس پنیا میرا، وہ اسے ہاتھ لگائے بولا تھا، جبکہ اس کی آواز پر اس کے چلتے ہوئے قدم ایک لہجے کے لیے رکے تھے۔ آپ میرے ہی کمرے میں کھڑے ہوئے مجھے ہی دھمکا رہی ہیں؟ ویسے آپ کی دیدہ دلیری کو 21 توپوں کی سلامی پیش کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ استہزائیہ لہجے میں گویا ہوا۔ پنیا جھٹکے سے مڑی تھی اور اس ڈھیٹ کو دیکھتی رہ گئی تھی جو بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھا شوز اتارنے میں مگن تھا۔ مسٹر جہانگیر شاہ، اپنی حد میں رہو، ورنہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ اکثر منہ کے بل گرتے ہیں۔ وہ اس کو آئینہ دکھائے، یہ جا وہ جا، ان لفظوں پہ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ جہانگیر شاہ کی ذات کو دھڑام سے زمین بوس کر چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی اس کی اتنی تضحیک بھی کر سکتی ہے۔ وہ بھوچکا رہ گیا تھا۔ پنیا اسفند میر، آپ میرے جلد روم میں ہوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گا آخر بدتمیزی ہوتی کیا چیز ہے۔ گویا آج آپ نے تو پوری حد ہی پار کر دی۔ وہ غصے سے اس کو سوچنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے حسین خیالوں میں کھویا ہوا تھا، اب ان خیالوں کی مسند پر غصہ اپنا ڈیرا جما چکا تھا۔ وہ بیڈ کراؤن سے پشت لگائے اپنے فون پر اس کی پکچر دیکھنے میں مگن تھا جس میں وہ اس کے بہت قریب کھڑی تھی، اور بار بار اس پکچرز کو زوم کیے اس کے دل نشین نقوش کو اپنی آنکھوں سے جذب کر رہا تھا۔ زرمین شاہ، اس دل میں تمہاری محبت کا احساس انگڑائی لے چکا ہے، اب یہ دل میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ تصور میں اس سے ہم کلام تھا، تبھی اس کے دل میں اسے فون کرنے کا خیال جھٹ پٹ آیا تھا۔ اس نے فوراً اسے پیشتر اپنا فون سے زرمینے کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو! کچھ دیر میں ہی اسپیکر میں اس زرمینے کی سوئی ہوئی آواز ابھری تھی۔ ہائے چڑیل، کیا کر رہی ہو؟ وہ بشاشت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ رات کے 1 بجے ہادی کی آواز سن کر حیرانی میں مبتلا ہوئی۔ خیریت ہے؟ فون کیوں کیا؟ تم ایک پکچر بھیجی ہے، وہ دیکھو۔ کسی نئی گرل فرینڈ کی؟ ایکسکیوز می، تمہیں ہر وقت میری گرل فرینڈ کے سپنے کیوں آتے رہتے؟ پہلے چیک کرو پھر بولنا کس کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہولڈ کرو۔ جیسے ہی زرمینے نے ہادی کی سینڈ کی پکچر دیکھا تو اچانک سے اس کے ہونٹوں کو ہنسی تبسم نے چھوا تھا جس میں اس کے انتہائی قریب کھڑا اس کے کانوں میں کچھ کہہ رہا تھا، اور یہ منظر کسی نے فوراً سے اپنے کیمرے میں نظر بند کیا تھا۔ ہاں یہ تو یہ میری فوٹو ہے، کیا کرو اب اس کا؟ ہاں تمہاری اور میری، دراصل میں یہ میرا دل کیا یہ فوٹو دیکھ کر تمہاری تعریف کروں جس میں تم میرے اتنے نزدیک کھڑی ہو۔ یہ فوٹو میرا دل پاگل کر رہی ہے۔ لفظ سادہ ہے پر کتنے پیارے ہیں۔ تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی بات پر زرمینے کے کانوں کی لویں سرخ پڑی تھی، چہرہ انار کی مانند سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ دل بھی معمول سے ہٹ کر دھڑک اٹھا تھا۔ بکواس مت کرو سڑے ہوئے آلو، میں تمہاری اس گھٹیا بیہودہ شاعری پہ سے پٹنے والی نہیں، سو کہیں اور ٹرائی کرو۔ وہ اپنے دل کو قابو کیے رکھائی سے کہتے ہوئے جھٹ سے فون رکھ گئی تھی۔ نخرے دیکھو، بندریا کی جیسے مونا لیزا کی شکل لیے پیدا ہوئی ہو۔ میں کون سا تمہاری محبت میں مرا جا رہا ہوں، بھاڑ میں جاؤ۔ وہ زرمینے کو کوسنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ مہرماں، ہم پنیا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے ڈھکے چپے لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ بھائی جان، میری بھی یہی خواہش ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ وہ ان کی بات پر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ ہمیں بھی آپ کی رائے جان کر خوشی ہوئی۔ ہم چاہتے رمضان سے پہلے سادگی سے ان کا بیاہ کر دیا جائے اور عید پہ ولیمے کی رسم نبھائیں گے۔ جی بالکل بھائی جان، جیسے آپ کو مناسب لگے، مہرماں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ پھر بھی پنیا بیٹی سے اس رشتے کے بابت پوچھ لیجیے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پھر سے اپنے فیصلوں کی بیڑیاں اپنے بچوں کے پیروں میں باندھیں، سو آپ پنیا بیٹی کی رضامندی سے ہمیں جواب دیجیے گا۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ وہ ان کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، جی بھائی جان۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ تبھی پاس بیٹھی ثریا بیگم جو ان کی باتوں کا انہماک سے سن رہی تھی، اچانک ان کو اپنے نیک خیالات بتاتے ہوئے ادب اور آہستگی سے گویا ہوئی، شہرو صاحب، میں چاہتی ہوں کہ زرمینے اور ہادی کا نکاح بھی جہانگیر اور پنیا کے ساتھ ہی ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہی ہیں، ہمارے دماغ میں تو یہ حسین خیال نہیں آیا۔ چلیے خیر سے آپ آسیہ بیگم سے اس رشتے کی بابت پوچھ لیجیے گا۔ مجھے یقین ہے ان کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، لیکن رشتے کی بابت پوچھنا بھی گویا ہمارا فرض بنتا ہے۔ وہ متبسم لہجے میں کہتے ہوئے باہر کا رخ کر گئے، جن کے چہرے پر اب سکون ہی سکون تھا۔
میں جہانگیر شاہ سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ جسے بات کرنے کی تمیز تو دور کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، سو آپ مجھے فورس نہیں کر سکتی، خاص طور پر جہانگیر شہروز شاہ کے لیے، وہ مجھے بہت برا لگتا ہے، لہٰذا اگر آپ کو میری شادی کی بہت جلدی پڑی ہے تو کہیں اور میرا رشتہ کر دیں۔ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس ریلیشن شپ۔ وہ ہر خوف ہر ڈر سے بہرا ہوئے مہر ماہ کی طرف دیکھتے ہوئے برہمی سے بولی تھی۔ پرنیا مہر ماہ اس کی طرف پلٹی۔ جی ماما، وہ سنبھلتے ہوئے آداب سے بولی۔ تم جانتی ہو تم کیا بول رہی ہو؟ ان کے چہرے کی رنگت ایک پل میں اس غصے سے سرخ پڑ گئی تھی۔ ماما جان، گستاخی معاف، پر میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ کو ناگوار گزرا؟ وہ ان کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز لے بولی۔ جہانگیر شاہ میں مجھے ایسی کوئی خامیاں نظر نہیں آئی جن کا تم ذکر کر رہی ہو، اور رہی میری بات میرے فورس کرنے کی، تو آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، لیکن میرے دل کو تمہارے لہجے نے آج بہت برے طریقے سے ٹھیس پہنچائی ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا تم میرے فیصلے سے انکار کروں گی، وہ مایوسی سے بولی تھی۔ ایک بوجھ تھا جو ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا، وہ ہرگز اپنے بھائی کو اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن کبھی کبھی اولاد کے فیصلوں پہ سر جھکانا ایک مجبوری بن جاتا ہے، اور یہ مجبوری آج پھر ان کو شرمندہ کرنے والی تھی۔ وہ ہارتے ہوئے انداز سے بیٹھ سے اٹھی تھی۔ مما رکے پلیز، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ بولو، وہ اس کی آواز میں ٹھہری تھی۔ اب میری طاقت اور ہمت ہے، میں آپ کو یوں ہارا ہوا نہیں دیکھ سکتی، مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کا سر کسی کے سامنے شرمندگی سے جھکے، مجھے آپ کا ہر اچھا برا فیصلہ منظور ہے، میں آپ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ان کے قریب آئی تھی اور فرط محبت میں ان سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے اقرار نے ان کے دل پر سے ہر قسم کے بوجھ ہٹا دیا تھا، تبھی وہ محبت سے اس کے سر پہ بوسہ دیے مسکرائی تھی، جس پہ اب پرنیا بھی کھوکھلی ہنسی شامل ہو چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو مینٹل انسان؟ وہ اپنے کمرے میں ہادی کو صوفے پہ جمے ہوئے دیکھ کر بولی تھی، جو بہت خوشی دکھائی دے رہا۔ تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں، کل تم میری منکوہا کے رتبے پر فائز ہو جاؤں گی، وہ لہجے میں شوخی سمائے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، جو قرینے سے اپنے کپڑے سمیٹنے میں مصروف تھی۔ اوہ مسٹر، یہ شوخیہ نا اپنے پاس سنبھال کے رکھو، ہم صرف تائی جان کا بھرم رکھے ہوئے، ورنہ تم جیسی سڑی ہوئی شکل سے تو کوئی افریقی عورت بھی شادی کرنے کے لیے نہ مانے۔ ہمارا احسان مانو کہ ہم تمہارے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، ورنہ کنوارے ہی تم نے اس دنیا سے کوچ کر جانا تھا۔ سو آپ پرے ہٹو، ہمیں اپنے کپڑے سمیٹنے دو۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے اپنی الماری کے جانب بڑھی جہاں ڈیزائنر ڈریسز کے انبار لگے تھے۔ وہ اس کی بات سن کر حیرت سے گنگ ہوا۔ میں تمہیں بہت دفعہ وارننگ دے چکا ہوں، میری شکل کو اس گندے لفظ سے مت نوازا کرو۔ وہ اس کے قریب ترین ہوا تھا، زرمینہ اس کے اتنے قریب آنے پر الماری کے ساتھ چپک کے رہ گئی۔ ویسے ایک بات ہے، تم بہت جیلس ہوتی ہو، وہ گمبھیر لہجے میں اس کے قریب کہتا ہوا بولا۔ جیسی اس کی گرم سانسوں نے اس کے کان کی لو کو چھوا تھا، اس کے بدن میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا، دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ ہم کیوں جیلس ہوں گے بھلا؟ تم تو دور رہ کر بھی بات کر سکتے ہو، وہ بوکھلائی تھی۔ اب پرے ہٹو، وہ اس کو زور سے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ ہا ہا ہا، وہ اس کے شرم سے سرخ پڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا تھا، جبکہ اس کی ہنسی نے زرمینے کو تپا دیا تھا۔ تم ہو ہی سڑے ہوئے بدتمیز چیپ ہیرو، وہ اس کی طرف زور سے کشن پھینکتے ہوئے باہر کی جانب لگی تھی۔ او حسین لڑکی، رکو، کیا ہے اب تمہارا دوپٹہ؟ وہ اس کے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو الماری میں پھنسا ہوا تھا۔ تم نے ہی پھنسایا ہوگا، اور کون بھلا یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ جلے بھنے لہجے میں گویا ہوئی۔ دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا، تم تو ہر وقت مجھ پہ الزام لگایا دیا کر، وہ معصومیت کی ساری حد پار کرتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی وہ دوپٹہ نکالنے کے لیے آگے بڑھی تھی، ہادی سرعت سے اس کے راستے میں آیا۔ تم رکو، میں نکال دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، بہت بہت شکریہ، ہم خود نکال لیں گے۔ زرمینہ یار، میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں تم مت کرو۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اس کا اتنا مہنگا دوپٹہ کہیں ہادی پھاڑ نہ دے۔ ارے آج تم مجھے موقع تو دو، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ نہیں، یہ پھٹ جائے گا، تم ہیلپ کسی اور دن کر لینا۔ عین دیکھتے ہی دیکھتے ہادی نے زور سے دوپٹہ کھینچا تھا اور وہ چر کی آواز سے پھٹتا ہی گیا تھا۔ زرمین نے اپنی قیمتی دوپٹے کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی اور زور سے حلق کے بل چیخی تھی، ہادی! کبھی پھٹے ہوئے دوپٹے کو حیرانی سے دیکھتا تو کبھی اس بھوتنی کے حلق شگاف چیخ کو، جو اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ دیکھ کر اس کے خوار نظروں سے گھورتی۔ اوف ہادی، کیا کر دیا تم نے؟ اب یہ چڑیل تمہیں نہیں چھوڑیں گی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔
دیکھو پلیز ڈانٹنا مت، میں تمہیں ایسے 10,000 دوپٹے لا دوں گا. 10,000 نہیں، یہ تو زیادہ ہے. میں تمہیں ایسے 10 دوپٹے لا دوں گا، بالکل سیم سیم. پلیز تم کچھ مت بولنا. وہ اس کو گھرتی ہوئی نظروں سے ڈر کر ہی رہ گیا تھا. تم ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ جو چیز ہماری فیوریٹ ہوتی ہے تم اسے جان بوجھ کر پھاڑ دیتے ہو. تمہیں پتہ ہے کتنی مشکل سے میچنگ دوپٹہ ملتا ہے، اور تم نے ایک پل کے لیے نہیں سوچا، سارا خراب کر دیا. وہ اپنا دوپٹے کو دیکھتے ہوئے روندے ہوئے آواز میں بولی، میں تو تمہاری ہیلپ کر رہا تھا، اچانک سے پھٹ گیا. تم فکر مت کرو، میں تمہیں لا کر دوں گا. آئی ایم ریئلی سوری فار دس. میں تمہیں سیم 10 دوپٹے لا کر دوں گا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا. بکواس بند کرو، اگر ایک لفظ بھی اور بولے تو یہ تھپڑ تمہارے منہ پہ مار دیں گے. وہ غصے سے بولی، جو بار بار ایک ہی بات کو دہرائے جا رہا تھا. تم ایک دوپٹے کے لیے اتنی پاگل ہو رہی ہے؟ تم مجھے نہیں جانتی، میں ہادی شہروز شاہ ہوں. تم سے تمہارے تھپڑ سے نہیں ڈرنے والا. ویسے بھی میری کوئی دشمنی نہیں تمہارے دوپٹے کے ساتھ. مجھے لگتا ہے تمہارے دوپٹوں کی دشمنی ہے میرے ساتھ. پتہ نہیں جو بار بار میرے ہی سامنے کیوں پھٹتے رہتے. آئی ڈونٹ نو. وہ رکھائی سے بولا. اوہ، تو وہ میرے دوپٹے تمہارے دشمن ہیں تو ہاتھ کیوں لگاتے ہو چیپ انسان؟ ایکسکیوز می، میں جسٹ تمہاری ہیلپ کر رہا تھا. ویسے بھی میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے جو میں تمہارے ساتھ خرچ کروں. ارے نہ ہمیں نہ ہمارے دوپٹوں کو تمہاری ہیلپ کی کوئی ضرورت ہے. سو تم اپنی ہیلپ اپنے پاس سنبھال کر رکھو، آئندہ ہمارے دوپٹوں کے ہاتھ مت لگانا. جاؤ سائیکو. نہیں لگا تھا. وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا باہر کا رخ کر گیا. جاہل گواہ، تمہیں اللہ پوچھے تم مر ہی جاؤ. وہ اپنے خراب دوپٹے کو دیکھتے ہوئے ہادی کو کوسنے کے ساتھ ساتھ اپنے آنسو بہانے میں مگن تھی. جی بابا، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے، بولیے، میں سن رہا ہوں. وہ مصروف سے انداز لیے بولا تھا. نہیں، کرو تم اپنا کام، پھر ہم کبھی آ جائیں گے. وہ کاٹدار لہجے میں بولے اور بادل ناخواستہ دروازے کی جانب بڑھے تھے. نہیں بابا جان، رکیے. نہیں، تم اپنا کام کرو، ہم سے زیادہ تمہیں اپنا کام عزیز ہے، سو جاری رکھو. وہ خفگی بھرے لہجے میں بولے تھے. نہیں بابا جان، سب سے پہلے آپ کی بات میرے لیے معنی رکھتی، پھر کوئی اور کام. خیر سے آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ان کے صوفے پہ بیٹھا ہے، خود پاس پڑی کرسی پہ جم گیا. ہاں، پر یہ مکھن لگاتے ہوئے تم بھلے نہیں لگے رہے. اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے تھے. یہ خالص پیار ہے، ہرگز مکھن نہیں. وہ ان کے استفسار پر ان کو گھور کر رہ گیا. ہاں میں جانتا ہوں. وہ جاندار کہکا لگاتے ہوئے بولا. کیا تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو تو ہاں بتاؤ. یہ کیسا سوال ہے؟ وہ چونکا. مطلب ہم تمہاری اور ہادی کی شادی کرنا چاہتے ہیں رمضان سے پہلے. سو اگر تمہیں کوئی لڑکی بھلی لگتی ہے تو بتاؤ. وہ سوالیہ انداز میں بولی. این پنیا کا دلکش سراپا جہانگیر شاہ کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا تھا، جبکہ اس کا دل کیا تھا کہ اس ظالم ہنسی کرنا کا نام لے دے، پر وہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں. ہمیں تو کوئی پسند نہیں، آپ ہی دیکھ لے. وہ مکمل طور پر انجان بنا. ہاں، ہم تمہیں اچھے سے جانتے، جتنے شریف تم بن رہے ہو اتنے ہو نہیں. وہ شریر لہجے میں گویا ہوئے وہ جھیپ سا گیا. چلے اچھی بات ہے، تو پھر آپ یہ بھی اچھے سے جانتے ہیں میں پنیا کو پسند کرتا ہوں، تو پھر دیر کس بات کی، آپ پھپھو کو ہاں کر دے. وہ سر کھجاتے ہوئے بولا. ہاں بدماش ہو تم ویسے. ان کا زندگی سے بھرپور کہا پورے کمرے میں گونج اٹھا تھا، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹے خوش گپیوں میں مصروف ہوئے آنے والے کل کے منصوبے بنا رہے تھے. شاہ ہاؤس میں ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. جن دونوں جوڑوں کی مہندی کی تقریب تھی، سب خواتین اپنے اپنے کاموں میں مگن تھیں، جبکہ مرد حضرات لان میں مہندی کے انتظامات کروا رہے تھے. چونکہ شادی کی ساری ارینجمنٹ لان میں ہی کروائی گئی تھی. مہندی کی تقریب زور و شور سے شروع تھی. اسٹیج کو پیلے گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا، جبکہ ارد گرد سفید اور ہرے رنگ کے فریش پھولوں کی جھڑیاں لٹک رہی تھی. ہادی اور جہانگیر براؤن کرتے پہ بلیک واسکٹ پہنے بہت وجیح لگ رہے تھے. عین اسی لمحے تینوں خواتین پنیا اور زرمینے کو لیے لان میں داخل ہوئی. ہادی کی نظریں گاہے بگاہے زرمینا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو اورنج ٹکنوں سے نیچے آتی گھیرے دار فراک جس پر گوٹی کا کام مزین تھا، بالوں کو ہلکے سے جوڑے میں مکید کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی. جبکہ ہادی کے ساتھ تمکنت سے براجمان جہانگیر شاہ فون پہ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا. ان کو دیکھتے ہی سبھی نے ہوٹنگ کی اور ڈی جے نے فل والیوم میں گانا لگا دیا. ہر کوئی اپنے آپ میں مست جھوم رہا تھا. ہر طرف زرق برق لباس میں گھومتی ہوئی تتلیاں محفل کی رنگ بنی ہوئی تھی. پنیا اور زرمینے کو ان دونوں کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا. جہانگیر شاہ نے اپنے پہلو میں بیٹھی اس قاتل حسینہ کو دیکھے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا، جو پیلا شارٹ فراک اور باٹل گرین پاجامہ پہنے
بالوں کو بلو ڈرائی کی نفاست سے کرے ہوئے میک اپ کے ساتھ اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اف، ایسے چھچوروں کی طرح دیکھ رہا ہے جیسے زندگی میں پہلی دفعہ لڑکی دیکھ رہا ہو۔ اس کی مسلسل گھبرتی ہوئی نظروں سے کنفیوز ہوئے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز رہی تھی جو ساری حدیں پار کے اسے چڑھانے میں مصروف تھا۔ کیسی ہے آپ؟ جہانگیر شاہ ادب سے پرنیا کا حوال پوچھتے ہوئے اسے اور تپا گیا، پر مقابل ڈھٹائی سے اس کی بات کو نظر انداز کیا اپنی نظریں سامنے ڈھولک کی تھاپ پر ٹپے گاتی ہوئی لڑکیوں پر مرکوز کر گئی تھی۔ آئی تھنک مس پرنیا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے برہمی سے پوچھا۔ وہ اس کے لمس پر چونک اٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ مدھم آواز میں گرراتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، حکیمانہ لہجے میں بولا۔ واٹ؟ تم ہاتھ نہیں چھوڑو گے؟ وہ چکاتے ہوئے بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ این پرنیا نے جہانگیر شاہ کے پیر پر اپنا ہیل والا پیر دے مارا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اف، جنگلی بدتمیز لڑکی! اس نے تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ آئندہ ہاتھ مت لگانا ورنہ اس سے بھی برا پیش آؤں گی، وہ سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گا، بدتمیز لڑکی! وہ اسے کاٹ دار نظروں سے گھورتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں ہاں، جو کرنا ہے تمہیں کر لینا۔ وہ سرک کر اس سے دور ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کا ایسا کرنے پر جہانگیر شاہ کا دل چاہتا کہ وہ اس لڑکی کا سر پھاڑ کر رکھ دے۔ وہ اسے نحوست سے دیکھتا اور پھر سے اپنے فون میں بیزی ہو گیا۔ تینوں خواتین آسیہ، مہرمہ اور ثریا بیگم ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لگ رہے ہو تم چاروں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تینوں خواتین نے ان کو پیار دیتے ہوئے گلے سے لگایا۔ دیکھو ہادی، ہمارا بہت دل کر رہا ہے ڈانس کرنے کو، تم نے نہیں کرنا تو نہ کرو، پر ہم جا رہے۔ ویسے بھی ہم سے بتوں کی طرح ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھا جاتا۔ بہرحال تم یہاں بیٹھ کر دیکھو اور جتنا ہو سکے اتنا سڑو۔ وہ اس کے کان میں مدھم سی سرگوشی کے ڈانس فلور کی جانب بڑھی تھی جہاں سب لڑکیاں ہلا گلا کرنے میں مگن تھی۔ اف، میں بھی کہاں دل لگا بیٹھا۔ وہ جل بھن کر ہی رہ گیا تھا۔ سامنے کھڑی تینوں خواتین اس کی حالت پر قہقہا لگائے ہنستی تھی۔ مہندی کی رسم کے بعد ہادی اور زرمینی نے خوب ڈانس کیا تھا، جبکہ اسٹیج پر بیٹھی پرنیا ان دونوں کے ڈانس سے محظوظ ہوتے تالیاں بجانے میں مگن تھی۔ البتہ پاس بیٹھا جہانگیر شاہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورے اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ چلو آؤ ڈانس کریں۔ وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ واٹ؟ وہ اس کی نرالی خواہش پہ چونکی۔ نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر پرنیا کو 1000 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ چلو بیٹا اٹھو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ پاس کھڑی ثریا بیگم نے اسے ڈانس فلور پر بھیج کر ہی دم لیا تھا۔ چند کوشش کے بعد اس کے ساتھ ڈانس فلور پر کھڑی تھی۔ زرمینی نے ماحول کی پرواہ کیے بنا ان دونوں کو دیکھ کر خوشی سے سیٹیاں بجائیں، جبکہ پاس کھڑا ہادی اس کے ایسا کرنے پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، لیکن مقابل کو کوئی اثر نہیں تھا۔ ڈی جے نے فل والیوم پہ سانگ پلے کر دیا۔ پرنیا اس کے ساتھ ڈانس کرنے پر بہت گھبرا رہی تھی۔ اس نے غصے میں اپنا نچلا ہونٹ بے دردی سے دانتوں میں دبایا تھا، جبکہ وہ اس کے نہایت قریب کھڑا اس کی ہر حرکت پر بغور اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ دیکھا ہزاروں دفعہ آپ کو، پھر بے قراری کیسی ہے، سنبھلتا نہیں یہ دل، کچھ آپ میں بات ایسی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے پرنیا کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کیے، اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر ٹکائے، دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مٹھیت کیے ہلکی ہلکی موسیقی کے دھن پر رقص کرتے ہر فکر سے آزاد ہو گیا تھا، جس کا چہرہ پرنیا کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کا تنفس اس کے قربت میں تیزی سے بگڑا تھا، جبکہ شرم سے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔